बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हफ्स कुरान लड़की का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब उसको कब्र में दफन किया जाने लगा तो उसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू थे। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। फजर की नमाज अदा करने के बाद अब्दुर्रहमान नामी गोरकुन उस कब्रिस्तान की जानब जाने लगा जहाँ पर एक हाफिज़ कुरान लड़की की कब्र बनाई जानी थी। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान की जानब आगे बढ़ रहा था, उससे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों पर मनु भारी पत्थर रख दिए गए हों। गुज़श्ता रात ही उससे बताया गया था कि हाफिज़ कुरान लड़की की वफात हो चुकी है, इसलिए सूरज तलू होने से पहले ही उसकी कब्र को तैयार कर देना ताकि तदफीन के मामलात सरे अंजाम दिए जाएं। गोरकोन की उम्र 40 से 45 साल थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मैं जानता हूँ कि ये तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि इस नेक मैयत और हाफिज़ कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोदूंगा। बस इस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए होंगे। फजर की नमाज अदा करते ही अब्दुर्रहमान कब्र खोदने के लिए उस जानिब आ चुका था। कब्र खोदने के सारे औजार उसके पास मौजूद थे, मगर जो बात उससे अजीब लग रही थी वो उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले कभी भी वो कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। कदम मनु भारी हो चुके थे। कब्रिस्तान पहुंचकर एक मकाम पर कब्र खोदने के लिए एक जगह देखी गई। उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी। कई मरतबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। गोरकुन यही समझ रहा था कि शायद ये जमीन पथरीली है। दूसरी जानब से कब्र खोदना शुरू करता हूँ, लेकिन जैसे ही दूसरी जानब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने आया ऐसा कि गोरकुन पसीने पसीन हो गया। माथे पर पसीना आ चुका था। अपने आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगा। सोचने लगा कि या इलाही, ये क्या है। मैं कुछ सोचने समझने से कासिर हूँ। सैकड़ों कब्रें आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। गौरकुन घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और वहीं एक जानिब बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। इतने में ही उस हाफिज़ कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद ये पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीक थे। सबकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। कलमा शहादत उनकी लबों पर बुलंद हो रहा था। रो रो कर यही कहते थे कि फी अमानिल्लाह, खुदा तुम्हारी मंजिलों को आसान कर दे। उस नेक की वफात हुई जो पूरे इलाके के बच्चे जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूं लगता था कि जैसे उन बच्चों का बहुत ही करीबी रिश्तेदार उनसे जुदा हो चुका था। जो लोग पूछने के लिए आगे बढ़े तो ये बात सामने आई कि ये लड़की हाफिज़ कुरान थी। उनको कुरान पढ़ाया करती थी। सवाब दारैन हासिल करने की खातिर ये सब जनाजे में शरीक हुए थे। मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जबकि गोरकुन अब्दुर्रहमान हैरत से उंगली मुंह में डाले इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता हुआ देख रहा था। उसने बड़ों से ज्यादा बच्चों की इतनी तादाद जनाजे की शिरकत में नहीं देखी थी। वो बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी माँ वफात पा चुकी हो। कलमा शहादत जोर शोर से बुलंद था। जब गोरकुन की नजर कब्र पर गई तो उसको बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह से जनाजा चला आ रहा रहा, ये मालूम होता था कि जैसे ये लड़की बेहद नेक पाक दामन हो, उससे कोई गुनाह कभी सरजद ना हुआ हो, तभी तो लड़की होकर उसके जनाजे में इतने ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन जो हालात कब्र के अंदर मौजूद थे, गोरकुन शायद घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द उसके लबों पर मौजूद था। जब उस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने ये मंजर देखा तो इससे पहले सबके रंग उड़ चुके थे। इससे पहले वो इस लड़की को कब्र में दफन करते, वहां पर एक बहुत बड़ा काले दो मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वो मैयत में अपना डंग गाड़ने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वहां पर मौजूदा लोगों खौफ से चलते हुए मैयत को कब्र से ऊपर की जानब खींच लिया था। सांप उस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलता देखकर वहां पर खड़े लोगों की चीखें निकल गई और आसपास के लोगों में भी ये बात फैल गई कि लोग कहने लगे कि ये देखो, कब्र से सांप निकल आया। अस्तगफिरुल्लाह।
ارے یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا ہے جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ گورکن سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر کو تیار کرو۔ گورکن نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجودہ تمام آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنے خواب کا یعنی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بزرگ تھے جو عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ پوری پوری رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور پورا پورا دن یہ روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ استغفر اللہ کہنے لگے، پھر کہا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ۔ وہ قبر جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات کا یقین نہیں آئے گا۔ جیسے وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگ ہڑبڑا کر دیکھ رہے تھے، راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجودہ کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ تیسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ بولا اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو وہی ماجرا وہاں پر بھی دیکھنے کو ملا، ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا نانگ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے یوں مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے انگت بچھو دیوار میں رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مولانا صاحب نے یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بلند آواز میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی تمام تر معاملات مولانا صاحب کو دیے جا رہا تھا۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا گناہ کرتی تھی یہ لڑکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا ہے۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجودہ جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک اپنی کہانی سنائے جا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا ارے ہم تو اس سے بڑا نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ اور ایک شخص بولا کہ یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 11 سال تک تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی سی چھا گئی، لوگ با ادب کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیمہ عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا
کہ اب یہ لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، تبھی تو زمین بھی اس سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گناہ گار ہے، یہ تو وہی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کی یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور صاف ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے کہ سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سبھی بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری استانی تمہیں کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سخت برتاؤ کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے، پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی استانی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ان کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا۔ سبھی بچوں کا رد عمل بھی یہی تھا، بچے بھی اپنے چہرے پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا کہ اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور افراد موجود ہے؟ تو آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا، کہ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی پیدا کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ نہیں دکھائی دیتا تھا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے بھی نہیں تھکتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے، اے میرے اللہ، اے کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسو سے بھیگ گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے اونچا گناہ کر دیا ہے، زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچیوں کا تو یہ کہنا تھا کہ ہماری استانی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی، آخر اتنی نیک لڑکی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو۔ یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی، جس سے یہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو تھا راز اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے۔ اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر وہی حکیمہ عورت آئی جس کے حوالے سے اس حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہو گئی تو مولانا صاحب نے اس سے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے اور سوال کرنے لگے کہ بتائیں، آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کچھ معلوم ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ مولانا صاحب، یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس سے کچھ بھی گناہ نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حقیقت تو تبھی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے، اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو کھڑے تھے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر موجودہ ہر شخص نے اس کے کردار پر شک کر رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو، یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔
پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ وہ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی، اس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست سائرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئے۔ میں تو کبھی بھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ پر منہ مارتے پھرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوالات اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کے بدولت اس نوبت تک آ پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ گورکھوں نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا ہے، جیسے وہ باحکم خدا صرف اس لڑکی کو ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پھر کہنے لگی کہ یہ کوئی گناہ گار نہیں تھے، نہ تو زنا کرنے والے تھے، امانت دار لڑکی تھی۔ ہاں، اس نے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا، تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ مولانا صاحب، میں اس لڑکی کی پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ قرآن حفظ کیا تھا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی، پھر گھر کے حالات بھی خراب تھے، اس وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا، ایک ہدیہ مقرر کیا، جو بچے بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے مخصوص ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر تاجروں کے بچے والدین تو سالانہ گندم ان کے گھر میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ یوں ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر و بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی، اس حساب سے قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار ہونے لگی اور بیماری اور لقبے لگنے کی وجہ سے اس کا دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہی ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے پہل تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی اور رویا کرتی تھی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے بدزن ہونا شروع ہو گئی، ماں کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں رفع حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تو وہ بہانے بنا دیتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پاخانہ پیشاب کرتی، وہ خراب ہو جاتا، کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی، اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی، ورنہ وہ بیچاری بھوک پیاس سے بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں کو درس دینے میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب نے اس لڑکی کی منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑے جا رہے تھے، اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے، اسی طرح ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد یہ اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک، میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں دیتے، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ حائل کرتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غصہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں نے اسے پانی مانگ رہی تھی، تو وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا، اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی
اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگے، لیکن جب میری سہیلی نے سنا کہ وہ وہاں پر آئے اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سارا تمہارے علاج پر پیسہ لگا دیا، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سنا تھا کہ مجھے برداشت نہ ہوا اور میں اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی واپس نہیں آئی اور میں نے اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی اپنے ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حقوق العباد پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر کبھی اف تک نہ کرو، کیونکہ یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ سرزد کیا ہے۔ وہاں پر موجودہ سبھی لوگ رونے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں صحیح سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے لیے استغفار کا ورد کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں جانے لگا تو ابھی بھی ایک جانب سے وہ سانپ وہاں پر موجود تھا اور انگنت بچھو بھی فن پھیلائے ہوئے وہاں پر موجود تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان ہی دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی آخرت میں، وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل و خواری ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو قبر برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت ہوتی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔